बड़े ही दुख की बात है। हिदायतुल्लाह एक टीचर के बेटे थे और यहाँ तक गए। तो बड़ा ही मैं वो देख रहा था कि अवाम में बड़ा ही वो क्या कहते हैं सेंसिटिविटी भी थी और बड़ा दुख भी था। क्यों? क्योंकि ये आइडियल लाइफ थी। अब एक शख्स, एक आम एवरेज आदमी का यही आइडियल लाइफ होती है ना, जिसने ब्यूरोक्रेसी या जिनमें जाना होता है या दूसरा तो उसके लिए आइडियल लाइफ है हायर एजुकेशन, फिर कमीशन में फिर ब्यूरोक्रेसी में फिर ACDC कमिश्नर सेक्रेटरी। तो यही आइडियल होता है। अब वो उस ट्रैक पे चढ़ चुका था, लेकिन उस बेचारे के जब दिन आए तो वो मारा गया। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि भाई ये लोग आटे में नमक के बराबर भी नहीं हैं और इनका बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बलोचियत में ख़वातीन को मारना, बच्चों को मारना, मासूम लोगों को मारना, ये कहीं से कोई तुक बनती ही नहीं है। वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई जब मैं वज़ीर आला था मैंने बलूचिस्तान के लिए ये किया, मैंने NFC में इतना कुछ हिस्सा दिया, मैंने एजुकेशन में इतना हिस्सा दिया वग़ैरह वग़ैरह। तो वज़ीर आज़म साहब के लिए अर्ज़ है कि वो आपके दौर में कुछ हुआ था, लेकिन पिछले अदवार में वो बहुत कम हो गए हैं वो स्कॉलरशिप। और तीसरी बात जो ये कह रहे थे कि N25 शाहराह जो बनेगी कराची से लेकर चमन तक, जिसको खूनी शाहराह कहा जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो गई तो हमने वो यहाँ कम नहीं की। 10 रुपये पर लीटर बचता है, वो उसको हमने वो देना है। FWO को हम ठेका देंगे, फ़ौज की सरबराही में और फ़ौज की सिक्योरिटी में शाहराह बने। भाई फ़ौज की उसमें बनती है, वफाक पाकिस्तान किसी के तहत वो बनती है, वो बन जाए। लेकिन एक चीज़ कि बलूचिस्तान को भिखारी की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। इस शाहराह पे कितनी रकम लगेगी और कितने अरबों डॉलर ये बाकी मोटरवेज पर लगे हैं, सीपैक की मद में आए, दूसरों की मद में आए, कहीं ये लगा कि ये इस मद में पैसा आया तो हम ये कर रहे हैं। अब यही चीज़ बाकी पाकिस्तान में बलूचिस्तान वालों के लिए पहले कम नफरत थी कि आपने ये कह रहे हो कि हम बाकी पाकिस्तान दे रहा है टैक्स पेट्रोल की मद में, वो उससे आपके रोड बन रहे हैं। भाई ऐसी सड़कें हमें नहीं चाहिए, सॉरी टू से। उससे अगले ही दिन, जिस दिन ये ऐलान हुआ था ना, उससे अगले ही दिन सिंध के भी कोटे से वो करके निकाले गए और कहा कि ये पंजाब में मोटरवेज बनेंगी। तो हर एक शहर में 3-3 मोटरवेज आप पहुंचा रहे हो, वहाँ आपके पास पैसा है। बलूचिस्तान में एक सड़क बना रहे हो तो आपके पास वही पैसा है जो आप 10 रुपए का वो करेंगे। अब जो गरीब है दूसरे पंजाब का दूसरे कहेगा यार, पहले वो हमें ऐसे ट्रीट करते थे जो स्कॉलरशिप पे हमारे बच्चे जाते हैं कि जैसे यार वो उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। अभी हमने सुना है कि डॉक्टर मालिक चाइना गए हुए हैं, वहाँ कोई डील मील हो रही है, कोई वज़ीर आला लाने की तैयारी हो रही है। वो भाई 4 सीटों पर वो क्या वज़ीर आला बनवाओगे? और मौजूदा हालात में किसी को भी लाओ तो इतना ईजी नहीं होगा। ग्राउंड जो यूथ है, यूथ का पॉलिटिकल प्रोसेस पे कुछ इत्मीनान नहीं रहा है, तो वो रूट काज देखनी होगी। बैड गवर्नेंस इंतहा को छू चुकी है। तो हमें और खदशात हैं कि हमारे और ऐसे नौजवान अफसरान ना मारे जाएं। फ़ौज का अफसर भी नौजवान मरता है, चाहे सिपाही मरता है, दुख होता है। इधर से भी कोई मासूम मजलूम मरता है, दुख होता है। उधर से भी कोई बग़ैर प्रोसेस के अदालत में पेश किए लापता करना, मार देना, दुख होता है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम 2 ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहली जो ख़बर है वो बड़ी अफसोसनाक है। कल ADC सोराब जो नौजवान ऑफिसर थे ब्यूरोक्रेसी के, वो बेचारे जान की बाजी हार गए, उनको कत्ल किया गया या वो शहीद हो गए हैं। और दूसरी, आज एक बड़ा कबायली जिरगा बलूचिस्तान जिरगा हो रहा है जिसमें वज़ीर आज़म आए हुए हैं, आर्मी चीफ़ आए हुए हैं, वो भी जारी है। सबसे पहली ख़बर, कल तकरीबन मगरिब से कुछ वक्त कबल BLA के लोग आए और उन्होंने लेवीज़ का थाना, पुलिस का थाना, उनको यरगमाल बनाया और उनसे असलहा ज़ब्त किया और फिर DC कॉम्प्लेक्स को आग लगा दी। वहाँ पे जो मौजूद थे ADC रेवेन्यू जो नौजवान ऑफिसर हैं, नाम उनका था हिदायतुल्लाह बुलेदी। उस लड़के की कहानी ये है कि वो बेचारा, मतलब अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो
کریم تھا. BRC لورلائی میں پڑھا, اس کے بعد GC گیا, لمز گیا, اس کے بعد بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو AC لگا. ابھی کوئی 2-3 روز قبل ہی وہ 18 گریڈ میں پرموٹ ہوا تھا, مطلب اس نے DC بن گیا تھا کہ کل یہ افسوسناک واقعہ ہوا. اور یوں ایک نوجوان ٹیلنٹڈ اور اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں پر پہنچنے والا نوجوان جان کی بازی ہار گیا. اب اس پر 2 پرسپیکٹیو ہیں. ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی BLA نے اس کو مارا. اب جو BLA کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مقابلہ کر رہا تھا, ہم نے اس کو اوپر فائرنگ نہیں کی, ہم نے اس کو پکڑا اور ایک کہ وہ کیا کہتے ہیں کسی کمرے میں اس کو بند کر دیا, آگ لگائی, تو اس وجہ سے اس کا وہ کیا کہتے ہیں سانس کا ایشو ہوا, وہ مر گیا. بہرحال جو بھی ہو مطلب ریزن تو وہ ہے نا. اس سے پہلے کوئی سال بھی پورا نہیں ہوا ذاکر بلوچ اس کی اب پھر اپنی سٹرگل تھی. وہ ایک انجینئر تھا, UT میں پڑھتا رہا, پھر یہاں پہ آیا بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں, وہ بھی AC بنا, ابھی DC غالباً اس کی یہ کوئی سال ڈیڑھ ہی ہوا تھا کہ وہ DC بنا تھا, اور یہاں پہ مستونگ میں واقعہ ہوا اور وہ مار دیا گیا. اس کی BLA تو ذمہ داری نہیں قبول کی, لیکن جو انٹیلیجنس والے ہیں دوسرے وہ یہی کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ بیک لیش آ رہا ہے, تو انہوں نے ذمہ داری ہی قبول نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا نہیں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ نوجوان, باقی قومیت پنجابیوں کو تو چھوڑیں, باقیوں کو تو چھوڑیں, اپنے بلوچ ان کی وجہ ان سے مر رہے ہیں. اور نوجوان معمولی لوگ نہیں ہیں, نوجوان کمپیٹنٹ اعلیٰ عہدوں والے یوں جان کی بازی ہار رہے ہیں, یوں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے, بڑے ہی دکھ کی بات ہے. ہدایت اللہ ایک ٹیچر کے بیٹے تھے اور یہاں تک گئے. تو بڑا ہی میں وہ کہ دیکھ رہا تھا کہ عوام میں بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں سینسیٹیویٹی بھی تھی اور بڑا دکھ بھی تھا. کیونکہ یہ آئیڈیل لائف تھی. اب ایک شخص, ایک عام ایوریج آدمی کا یہی آئیڈیل لائف ہوتی ہے نا, جس نے بیوروکریسی یا جن میں جانا ہوتا ہے یا دوسرا, تو اس کے لیے آئیڈیل لائف ہے ہائر ایجوکیشن, پھر کمیشن میں پھر بیوروکریسی میں پھر ACDC کمشنر سیکرٹری. تو یہی آئیڈیل ہوتا ہے. اب وہ اس ٹریک پہ چڑھ چکا تھا, لیکن اس بیچارے کے جب دن آئے تو وہ مارا گیا. ابھی شاید یہ ذمہ داری بھی قبول نہ کی جاتی اگر وہ پہلے اپنی پریس ریلیز جاری نہ کرتے. تو پریس ریلیز جاری تھی تو اب ظاہری بات ہے اس کو اب ماننا تھا. اب اس کو یہ تو نہیں, اگر فورسز جاتی تو پھر کوئی کراس فائرنگ ہوتی تو پھر الزام لگتا کہ ہاں بھائی یہ فورسز کے ہاتھوں مقابلے میں مارا گیا وغیرہ وغیرہ, تو فورسز گئی ہی نہیں. اب یہ چیز بھی سمجھ سے بالا تر ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم نمبر 1 ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی BLA والے فتنۃ الہندوستان ہیں, پھر وہ والے BLA والے یا ان کے حامی پھر جو فورسز ہیں یا ان کے حمایتی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بھائی فتنۃ الپنجاب ہے. تو ایک دوسرے پر نام رکھے جا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا ہندوستان کا تو ہم ان کا بھی کرنا جانتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا مار دھاڑ بہت زیادہ عروج پر ہے, لاپتہ کرنے کا سلسلہ بھی عروج پر ہے. ہم نہ ان سے اتفاق کرتے ہیں نہ ان سے اتفاق کرتے ہیں. ہم ملک کا ایک قانون اور آئین ہے, ہم کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں. چاہے کوئی BLA کا کمانڈر بھی ہے, آپ اس کو پھانسی تک لے جاؤ, لیکن باقاعدہ پروسیس کے تھرو کہ ہاں یہ ہم نے پکڑا ہے, اس کے خلاف یہ چیز ہے, یہ اس کا جرم بنتا ہے, اتنے بندے اس نے قتل کیے, اتنے کلوائے. اسی طرح BLA والوں سے بھی یہ ہے کہ یہ اگر کوئی سپوز کہ آپ مارتے بھی ہو نا ایکسٹریم پر, تو آپ فوجی عدالت میں بھی الحمدللہ 99% جو ہے نا وہ ہے کنوکٹ ہو جاتا ہے, اور آپ لوگوں کی بلوچی عدالت میں بھی 99% بلکہ 100% ہی آپ لوگوں کی عدالتوں میں جو ہے نا کوئی بندہ بیچارہ پاک صاف ہو کے نہیں نکلتا. تو کسی کو کس ایجنٹی کے نام پہ مارا جاتا ہے, کوئی کس کو کسی پہ. تو وہ آئین دونوں میں ہی ہمیں مسنگ نظر آ رہا ہے, قانون ہمیں دونوں میں ہی مس نظر آ رہا ہے.
تو دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے. لیکن پھر وہی ہے، اداروں پہ بھی سوال ہے کہ جب وہ آ گئے ہیں، وہ 3 4 گھنٹوں تک ہوتے ہیں. بھائی کہاں چلے جاتے ہو آپ لوگ؟ وہ کہتے ہیں ایف سی کا قلعہ کچھ قدموں پہ تھا. وہ کہاں گئی وہ ایف سی؟ اتنی بڑی برگیڈ بٹھائی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا جغرافیہ بھی بڑا ہے، ایریا بھی بڑا ہے، 100 چیزیں ہیں. چلو ہو جاتا ہے حملہ کسی کی وہ ہے، یا لیویز نے کاروائی نہیں کی، پولیس نے کاروائی نہیں کی. ایف سی تھی، آرمی تھی، انٹیلیجنس تھی. ویسے تو انٹیلیجنس کا مقصد ہی کیا ہے؟ وقت سے پہلے باخبر رہنا. تو آپ کی تیاری تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی. کہاں تھی وہ تیاری؟ کیوں یہ کچھ ہوا؟ اس میں کس کی ناکامی ہے؟ ہم صرف لیویز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ہاں پولیس والا بھی بیچارے یرغمال ہو گئے. او بھائی ان سے اب کیسے آپ لیویز اور پولیس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ اس سے کمانڈوز مقابلہ کریں گے، یا ایف سی کرے گی، یا پھر اس میں اے ٹی ایف وغیرہ کرے گی، سی ٹی ڈی کرے گی. عام لیویز اور پولیس تو نہیں کر سکتی نا. وہ آئے تو پھر کہاں گئے وہ کمانڈوز؟ کہاں گئی وہ ایف سی؟ باقی فورسز کہاں گئی؟ وہ آتے ہیں، کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور گھنٹوں کرتے ہیں. وہ بینک لوٹتے ہیں، وہ آگ لگاتے ہیں، وہ اے ڈی سی ڈائریکٹلی مارا ہے یا انڈائریکٹلی مارا ہے وہ مارتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. کہاں ہے فورسز؟ یہاں کوئی ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ حملہ ہو، مارا جائے، پھر کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ آیا ہوا تھا، مارا گیا، ہم نے مار دیا. پتہ بھی چلتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہاں لوگ لاپتہ ہو گئے، اٹھائے گئے، پھر مارے گئے. کہتے ہیں یہ وہی لوگ تھے جو ذاکر کو شہید کرنے میں ملوث تھے. اب پھر ایسے مارے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہدایت اللہ کو مارنے میں ملوث تھے. پھر عوام کہتی ہے کہ یار تھے تو پھر اب کچھ پتہ بھی تو چلے یہ وہ تھے یا نہیں تھے. کوئی سٹیٹمنٹیں بھی اس طریقے سے جب آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ فورس کے تھرو بنوائی گئی ہیں. یہ وقتی طور پہ جب مارے جائیں گے تو پھر انسان کہے گا کہ ہاں بھائی یہ تھے. اس وقت پھر چیز مشکوک بن جاتی ہے. لیکن ہم پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیپس ہیں دونوں اطراف میں کہ وہ جو جسٹس کا پروسیس ہے نا وہی مس ہو جاتا ہے. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نکل گئے ہیں تو اٹھائے جائیں گے. ابھی انفارچونیٹلی یہ کاروائی کرتے ہیں، پھر اطراف میں درجنوں لوگ اٹھائے جاتے ہیں. پھر پتہ ہی نہیں ہوتا یار اس میں واقعی کوئی سہولت کار تھا یا مفت میں کوئی معصوم اور مظلوم اٹھایا گیا ہے. لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں پھر وہ بھی ریزن بنتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ یہاں تک آ گئے تو پیچھے کوئی فیسیلیٹیٹ تو کر رہا تھا جو یہ یہاں تک آ گئے. لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ قانون آئین، پھر وہ قانون آئین مس ہو جاتا ہے کہیں. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ اس گھر سے پوچھو جس گھر پہ یہ گزری ہے نا، جس کا بچہ گیا ہے، کیا ارمان ہوں گے. مطلب ان کی امیدیں تو ابھی پوری ہو رہی تھیں، اس کی اپنی لائف تو ابھی سیٹ ہو رہی تھی. اس کے والد نے، اس کی والدہ نے، اس کے باقی گھر والوں نے کتنی اس پر محنت کی ہوگی. ایک لڑکے کا بی آر سی لورلائی میں جانا آئیڈیل ادارہ ہے آج بھی بلوچستان میں. پھر اس کے بعد جی سی میں جانا آئیڈیل ہے آج بھی پڑھنا وہاں پہ ایک بلوچستانی کے لیے. پھر لمز میں جانا وہ تو بہت ہی آئیڈیل ہے. اس کے بعد پھر آنا، پھر کمیشن پاس کر کے اے سی بننا، یہ معمولی سفر نہیں ہوتا، یہ آئیڈیل سفر ہوتا ہے، یہ آئیڈیل زندگی ہوتی ہے. لیکن ہم تھوڑی سی چٹکی میں جو ہے نا بس کسی کی جان کے ساتھ کھیل جاتے ہیں. بہرحال ان کے جو لواحقین ہیں ان سے اظہار ہمدردی بھی ہے اور بہت دکھ بھی ہے. تو انفارچونیٹلی جو سیریز چلی ہوئی جس پر اب میں آ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہونے ہیں. اب کیا کیا جائے، اس کے لیے لائے عمل کیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو پاورفل سیکٹر ہیں وہ کہتے ہیں اس کارروائی کے لیے ہم تیار ہیں اگر اتنا نقصان ہوتا رہے یہ وہ. لیکن ایک چیز جو دوسری خبر ہے اور پیش رفت ہوئی، یہ تو پہلے سے ڈن تھا. کل آرمی چیف بھی آئے تھے اور کل یہ واقعہ بھی ہو گیا. انہوں نے اسٹاف کالج کے جو افسران تھے اور دیگر لوگ تھے ان سے خطاب کیا تھا. آج وزیر اعظم نے بھی ان سے کیا. تو کل آرمی چیف ادھر آئے ہوئے تھے تو یہ کچھ ہو گیا. تو اب ظاہری بات ہے انہوں نے رات اس پہ پلاننگ بھی کی ہوگی. رات وہ یہیں پہ تھے، آج بھی یہیں پر ہیں. تو آج جرگا ہوا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بھائی یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں اور ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچیت میں خواتین کو مارنا، بچوں کو مارنا، معصوم لوگوں کو مارنا، یہ کہیں سے کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے. تو ان کو ہم انجام تک لے جائیں گے. اور کہتا ہے کہ جب یہ ایسے کرتے ہیں تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ یہ تو بلوچیت نہیں ہے جس پہ بی ایل اے یا بی ایل ایف والے چل رہے ہیں.
تو وغیرہ وغیرہ جو وہ کہتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے. پھر وزیر اعظم نے خطاب کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی جب میں وزیر اعلیٰ تھا میں نے بلوچستان کے لیے یہ کیا, میں نے NFC میں اتنا کچھ حصہ دیا, میں نے ایجوکیشن میں اتنا حصہ دیا وغیرہ وغیرہ. تو وزیر اعظم صاحب کے لیے عرض ہے کہ وہ آپ کے دور میں کچھ ہوا تھا لیکن پچھلے ادوار میں وہ بہت کم ہو گئے ہیں وہ اسکالرشپ. اور تیسری بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ N25 شاہراہ جو بنے گی کراچی سے لے کر چمن تک, جس کو خونی شاہراہ کہا جاتا ہے, اس پر انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہو گئی تو ہم نے وہ یہاں کم نہیں کی. 10 روپے پر لیٹر بچتا ہے, وہ اس کو ہم نے وہ دینا ہے. FWO کو ہم ٹھیکہ دیں گے, فوج کی سربراہی میں اور فوج کی سیکیورٹی میں یہ شاہراہ بنے. بھائی فوج کی اس میں بنتی ہے, وفاق پاکستان کسی کے تحت وہ بنتی ہے, وہ بن جائے. لیکن ایک چیز کہ بلوچستان کو بکھاری کی طرح ٹریٹ کرنا بند کر دے. اس شاہراہ پہ کتنی رقم لگے گی اور کتنے اربوں ڈالر یہ باقی موٹر ویز پر لگے ہیں, سی پیک کی مد میں آئے, دوسروں کی مد میں آئے. کہیں یہ لگا کہ یہ اس مد میں پیسہ آیا تو ہم یہ کر رہے ہیں. وہ پہلے بھی میں نے کہا کہ یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ہزارہ یہ شیعہ لوگوں کے خلاف جب نفرت بڑھوانی تھی نا, یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ مطلب ٹائم ہوتا تھا دوپہر کا یا مغرب سے تھوڑا سا قبل, تو ان کے قافلے جو زائرین کے جاتے تھے وہ آتے تھے, لوگوں کو جو ہے نا گھنٹوں روکا جاتا تھا. تو نفرت پیدا ہو جاتی تھی کہ یار یہ کیا ہے عذاب بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, جو ہے نا یہ آئے ہوئے ہیں, ہم ان کی خاطر جو ہے نا ہمیں گھنٹوں روکا جاتا ہے. تو وہ ان کے خلاف انفارچونیٹلی نفرت پائی جاتی تھی. وہ سلسلہ شروع ہوا کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ کسی کا مریض تھا, کسی کا کوئی ریزن تھی, 100 ریزنز تھی نا, تو لوگوں کا ہوتا تھا کہ یار ان کی خاطر ہمیں گھنٹوں وہ کیا جاتا ہے. اب یہی چیز باقی پاکستان میں بلوچستان والوں کے لیے پہلے کم نفرت تھی کہ آپ نے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم باقی پاکستان دے رہا ہے ٹیکس پٹرول کی مد میں, وہ اس سے آپ کے روڈ بن رہے ہیں. بھائی ایسی سڑکیں ہمیں نہیں چاہیے, سوری ٹو سے. اس سے اگلے ہی دن جس دن یہ اعلان ہوا تھا نا, اس سے اگلے ہی دن سندھ کے بھی کوٹے سے وہ کر کے نکالے گئے اور کہا کہ یہ پنجاب میں موٹر ویز بنے گی. تو ہر ایک شہر میں 3 موٹر ویز آپ پہنچا رہے ہو, وہاں آپ کے پاس پیسہ ہے. بلوچستان میں ایک سڑک بنا رہے ہو تو آپ کے پاس وہی پیسہ ہے جو آپ 10 روپے کا وہ کریں گے. اب جو غریب ہے دوسرے پنجاب کا دوسرے کو گئے یار, پہلے وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے تھے جو اسکالرشپ پہ ہمارے بچے جاتے ہیں کہ جیسے یار وہ ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, حالانکہ یہاں سے اربوں کی چیزیں لے کے چلی جاتی ہیں. ریکارڈنگ سیندک میں خربوں کا وہ وفاق لے کے جاتا ہے, سوئی گیس باقی اس میں. ہم نے تو کبھی ہم جتائیں کیا, الٹا ہم جب اس کے وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. یہ دہشت گردی ایسے تو یہاں تک نہیں پہنچی ہے, چیزیں تھیں جو یہاں تک پہنچی ہے, لوگ اس ایکسٹریم پر گئے تو یہاں تک پہنچی ہے. میں کہتا ہوں کہ آج ہندوستان بھی پیچھے, افغانستان بھی ہے, 1000 ملک کا نام لے لو آپ ہوں گے, لیکن کچھ تو ہم اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانکیں. یہ اچھی بات ہے کہ آج یہاں پہ جرگہ ہوا, اور یہاں پہ مجھے امید ہے کہ یہاں پہ BNP مینگل کے MPA صاحب بھی, وہاں جہاز مینگل بھی تھے, ایسے کچھ اکا دکا لوگ تھے, ورنہ اکثریت تو الحمدللہ کینٹ والے یا دوسرے انٹیلیجنس والے یہ تو چہیتوں کو ہی بلاتے ہیں تاکہ وہ سفارشیں کرے کہ بھائی آل جس طرح وزیر بس آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بھائی بے شک وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن یہاں پہ لوگوں کے گلے اور شکوے ہیں اور ایکسٹریم پر ہیں اور لاجیکل ہے, ریشنل بیس پر ہے, ان کی بنیاد ہے, ان کو بھی سنا جائے. امید ہے ایسے کچھ سوالات کرنے والے ضرور ہوں گے جو کہ ہم سے بہت اچھے ہیں, جو کریں گے. اور آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں. یہاں پہ وزیر اعلیٰ اتنا وہ نہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ڈیپینڈ نہیں کرتا, وزیر اعظم اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا, لیکن آرمی چیف کی پالیسی یہاں پہ میٹر کرتی ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ ہماری اسمبلی جو ہے وہ اکثریت فارم 47 جو ان پہ الزامات ہیں ایسی اسٹیک نہیں ہے. کیا بات کریں گے ان کے ساتھ, وہ کیا حل پیش کریں گے؟ ابھی ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر مالک چائنا گئے ہوئے ہیں, وہاں کوئی ڈیل میل ہو رہی ہے, کوئی وزیر اعلیٰ لانے کی تیاری ہو رہی ہے. وہ بھائی 4 سیٹوں پر وہ کیا وزیر اعلیٰ بنواؤ گے؟ اور موجودہ حالات میں کسی کو بھی لاؤ تو اتنا ایزی نہیں ہوگا. گراؤنڈ جو یوتھ ہے, یوتھ کا پولیٹیکل پروسیس پہ کچھ اعتماد نہیں رہا ہے, تو وہ روٹ کاز دیکھنی ہوگی. بیڈ گورننس انتہا کو چھو چکی ہے, تو ہمیں اور خدشات ہیں کہ ہمارے اور ایسے نوجوان افسران نہ مارے جائیں. فوج کا افسر بھی نوجوان مرتا ہے, چاہے سپاہی مرتا ہے, دکھ ہوتا ہے.
ادھر سے بھی کوئی معصوم مظلوم مرتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ادھر سے بھی کوئی بغیر پروسیس کے عدالت میں پیش کیے لاپتہ کرنا، مار دینا، دکھ ہوتا ہے ہمیں. لیکن اس کا حل، چلو صحیح بات ہے کہ جرگہ ہے، کم سے کم سنیں گے کہ روٹ کاز کیا ہے، اور امید ہے یہ پروسیس سب کے لیے ہوگا، نہ کہ صرف اپنے چہیتوں کو آپ لوگ بلا لیں، وہ تعریفیں کریں، وہ یہ کریں کہ ہاں بھائی یہاں پہ مسئلے ہیں، بہت بڑے مسئلے ہیں، بڑے جینون مسئلے ہیں، اور جس کی بہت کازز ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک کاز ہے، جس میں بیڈ گورننس حکومت کی یہ بھی ایک کاز ہے، جس میں سیاستدان اور مقامی لٹیرے یہ سب ایک ایک کاز ہیں. اور ہر ایک کو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک کو ہم ٹارگٹ کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، نہیں، ہر ایک کو اتنا ٹارگٹ کریں کہ ایف سی کی اتنی ذمہ داری اپنی، اس سے بڑھ کے یہ ایک چیز خراب کر رہی ہے، آئی ایس آئی کی یہ ذمہ داری ہے لیکن یہاں یہ گڑبڑ کر رہی ہے، ایم آئی کی یہ ذمہ داری ہے، یہاں یہ گڑبڑ کر رہی ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ اپنی ڈومین سے نکل کے یہاں یہ 2 نمبری کر رہا ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہاں یہ 2 نمبری کر رہا ہے. اسی طرح ہر ایک کی وہ ہو اوپن ہو، اگر مسئلے کا حل کرنا ہے تو مسئلہ اوپن ڈسکس ہو اور اوپنلی ہی اس پہ کام ہو. یہ نہیں کہ آپ نے مجھے سنایا، میں نے پھر آپ کے مطابق باتیں کر دیں، تو بھائی نہیں. اب وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو بلوچستان آنا ہوگا، ٹائم دینا ہوگا اور حل نکالنا ہوگا، اور یہی وزیرستان میں بھی جانا ہوگا. ادروائز سچویشن اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے. یہ سارے بھی آپ ان کو دہشت گرد کہیں، جو بھی نام دے لیں، یہ مار بھی دیں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلہ اتنا بڑا ایریا ہے، اس کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا. میں جو ایف سی والے بیچاروں کو دیکھتا ہوں وہاں پہ ان ایریاز میں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، شاید ان کو پانی بھی ضرورت ہو تو لوکل کمیونٹی میں وہ چیز بھی نہ رہی ہو کہ وہ پانی وہ کر دے. تو اس کی کازز ہیں، اور جو جتنے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں فورسز کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے دونوں اطراف کی، ہم نے نہ اس کو وہ کرنا ہے جس کی جو غلطی ہے اس کو ماننا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. میں یہی کہتا ہوں، پالیسی ریاست کی، وہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کی جیسی، تو ریاست تھپڑ لگاتی ہے، گلے بھی لگاتی ہے. جو تھپڑ کی زبان میں بات کرتا ہے اس کو تھپڑ لگاؤ، جس کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے یا کچھ اپنی مان کے گلے لگایا جا سکتا ہے تو ان کو گلے بھی لگایا جائے. تو پھر یہی ہے کہ کوئی لائے عمل نکالیں. اور یہ بیوروکریسی، فوج تو عادی ہے، فوج کے تو کرنل برگیڈیئر تک مارے جاتے ہیں، لیکن بلوچستان کی بیوروکریسی میں یہ دوسرا واقعہ ہونا، یا ایسے پہلے بھی اکا دکا ایسے رہے، لیکن یہ بہت افسوسناک ہیں، یہ نہیں مزید ہونے چاہیے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کے بھی نہیں ہونے چاہیے، ان کے بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک عام سپاہی کا جانا اور ایک افیسر کا جانا بہت بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. جان دونوں کی ہے، لیکن اس کی، میں کہہ رہا ہوں نا، جس طرح اس کی سٹرگل آپ دیکھو، وہ بڑے مائنڈ ہیں. تو اس کے لیے مہربانی کر کے کوئی لائے عمل دیکھیں. صرف مار دھاڑ حل نہیں ہے، سمیشنگ حل نہیں ہے. ہر فورم آپ کا اوپن ہو، پھر جا کے کچھ ہو. اور بلوچستان میں جو یہ کرپشن ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ 2% کے لوگ جو یہاں نوازے جا رہے ہیں، ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو، پھر جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے. اگر سابقہ صرف گفتار کے غازی بن کے کام چلانا ہے تو ایسے بلوچستان کا حل نہیں ہوگا، چاہے یہ آرمی چیف ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو. اس کے لیے بہتر ہے کہ جو حقیقی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بٹھائیں، ان کی باتیں ہو سکتا ہے تھوڑی تلخ ہوں، لیکن مسائل کا حل مشترکہ طور پر ہی نکالا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.